Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also like and share it. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है पिघलता चाँद, जो कि तहरीर है नाइला तारिक की। लेट्स स्टार्ट इट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ताक़ुब में है। पूरी रफ्तार से दौड़ती वो घर के पिछले हिस्से में आई थी। कच्चा तवील और अरीज़ सहन अबूर करती। दो मुख्तसर कमरों की बैरूनी दीवार तक वो पहुँचकर ही रुकी थी। सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वो फूली बेतरतीब सांसों को संभालती दबे कदमों खिड़की के करीब हुई थी। ज़रा जो अंदर का जायज़ा लिया तो वो दुश्मने जाँ बिल्कुल सामने सर झुकाए बैठा नजर आया था। सूरत से दीवार से लगती वो बढ़ती धड़कनों को अपने कानों में खुद सुन सकती थी। ये बढ़ती धड़कनें और बेतरतीब सांसें तो इस खुद बेनियाज की अचानक आमद से मिलने वाली खुशी और इंबिसात का शाखसाना थी। महबूब को बस एक निगाह देखकर दोबारा जी उठने की कैफियत भी कितनी पुरकैफ होती है। फराक में सुलगते दिन रात और उठती सांसों की अजियत भी दीदार के कैफ सरूर में भूल जाती है। कि जाने कितने दिन बाद उसके मुर्दा वजूद में ज़िंदगी बेदार हुई थी। शायद 6 माह बाद बंद आँखों के साथ दिल पर हाथ रखे वो गहरी सांसों के दरमियान याद करने की कोशिश कर रही थी। 6 माह के बेशुमार दिन रात की अनगिनत सातें उसने इंतज़ार के कांटों पर चलते गुजारी थीं। इस बार तो उसके इंतज़ार ने जिस्म से लहू निचोड़ लिया था। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी कि मरने जीने की भी खबर तक ना ली। वो दिल ही दिल में बेख्तियार उससे शिकवा कर गई थी। वली, तुम्हारी माँ ने ज़रूर तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर ली है, इसलिए तो तुम्हें शादी के लिए राज़ी करने के लिए वजिद हैं। अंदर से उभरती नानी की आवाज़ उसके दिल की धड़कनों से शिद्दत से टकराई थी। जी हाँ दादी, जवाबन उभरती गंभीरता पर मदम आवाज़ पर उसका दिल डूबा था। अच्छी बात है, अपने शौहर और बच्चों के झंझट में उसे ये तो याद रहा कि तुम भी उसकी औलाद हो। मान लो माँ की बात, तुम्हारा घर बस जाएगा तो मुझे सुकून रहेगा कि कोई है तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बरसरे रोज़गार हो चुके हो, बीवी की जिम्मेदारी उठा सकते हो। तन्हा ज़िंदगी गुजारना अगर औरत के लिए मुश्किल है तो मर्द के लिए भी आसान नहीं। सांस रोके वो नानी की आवाज़ सुन रही थी। उसे अपने जिस्म से रूह खिंचती महसूस हो रही थी। दादी, आपने अतरूबा के बारे में क्या सोचा है? अंदर से उभरती आवाज़ उसे साकित और जामिद कर गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वली ने उसका नाम लिया है। मैं उस बेचारी करमुजली के बारे में क्या सोचूंगी? उसके बाप के गुनाह ने तो पहले ही उसकी किस्मत में ज़माने की ठोकरें लिख दी थीं। मेरे सोचने से उसकी किस्मत बदल तो नहीं जाएगी। जिस तरह दिन रात तुम्हारे लिए दुआ करती उसके लिए भी कर लेती हूँ और सब देखती रहती हूँ उसे सबकी नफ़रतों के दरमियान ज़िंदगी का बोझ ढोते। नानी की कर्म में डूबी आवाज़ उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ रही थी। जाओ, अपने ताया चचा से मिलकर जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। इतने दिन बाद चेहरा नज़र आया है तुम्हारा, बस मेरे सामने बैठे रहना जब तक हो यहाँ। नानी के शफीक लहजे को सुनती वो बाहर दीवार से लगी अब भी साकित थी। सच ही तो है, ये वक्त तो उसके लिए भी कीमती और ईद जैसा होता था, जिसमें वो चांद की तरह इस कच्चे आंगन में अपनी रोशनियां बिखेरने के लिए तलू होता था। इस मुख्तसर वक्त में मिलने वाली राहत और खुशगवानी में उसके दोबारा आने का कठिन इंतज़ार किसी न किसी तरह कट जाता था। कमरे से बाहर आता वो एक पल को ठिठक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो दीवार से लगी खड़ी थी। अगले ही पल वो निगाह चुराता आगे बढ़ गया था। तुम चाहे आखिरी सांस तक मुझसे निगाह चुराए रखो, लाताल्लुक़ रहो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम वो सब कभी नहीं कर सकते जो तुम्हारी माँ चाहती है। कच्ची उम्र से जो कुछ तो मेरी आंखों में अपने लिए देखते रहे हो वो एक अटल हकीकत है। तुम इस हकीकत से निगाह नहीं चुरा सकते। मेरे खामोश जज्बों की शिद्दत तुम्हारे गिर्द खड़ी सर्द महरी की दीवारों में दरारें डाल चुकी है। तुम्हें ये कबूल करना होगा, मुझे नज़रअंदाज करने के बावजूद कहीं ना कहीं एक खामोश अहद तुम मुझसे कर चुके हो। मुझे यकीन है अपनी दुआओं अपने जज्बों पर कि तुम इस अहद को नहीं तोड़ सकते। बेशक सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है, मगर तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। बेआवाज़ बहते आंसू के दरमियान दिल की दीवारों से टकराती वो अपनी चीखों को सुनती अब भी साकित थी। रात गए दोनों मामों के पोषण का काम ख़त्म करके वो पिछले सहन में आई तो अंदर से आती नानी और वली की आवाज़ों पर कमरे में दाखिल ना हो सकी। बहुत दिन बाद नानी को वली से बातें करने का मौका मैसर आया था। वो उन दोनों के दरमियान हाल नहीं होना चाहती थी, सो कमरे के बैरूनी दीवार से टेक लगाकर कच्चे सहन में ही बैठ गई। नानी और वली की गुफ्तगू उसे समझ नहीं आ रही थी। गंभीर लबो लहजे के उतार चढ़ाव को दिल में महसूस करती वो दाएं जानिब खुद रू झाड़ियों और घनी बेलों से भरे सहन के उस बेतरतीब हिस्से को देख रही थी। दिल वसवसों और अंदेशों में घिरा उसे अधमुआ कर रहा था।
جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد اسے اندر پھیلی گہری خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ شاید ولی سونے کے لیے ساتھ والے کمرے میں جا چکا تھا۔ کھڑکی سے جھانک کر اس نے اپنے خیال کی تصدیق کی تھی اور پھر کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے لائٹ بھی بند کر دی۔ تخت پر کمبل اوڑھے لیٹی نانی شاید سو چکی تھیں۔ ان کے پیروں کے پاس بیٹھی وہ عجیب عجیب سوچوں میں گھری رہی۔ تھکن کا احساس بڑھنے پر وہ جیسے مراقبے سے نکلتی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں کھلنے والی درمیانی کھڑکی کے نزدیک چلی آئی تھی۔ صحن کی طرف سے آتی ادھورے چاند کی مدھم روشنی میں وہ پلنگ پر دوسری طرف کروٹ لیے دراز نظر آیا تھا۔ اتروبا کے بڑھتے اضطراب نے اسے اکسایا تھا کہ اس کے پاس جائے اور اسے جھنجھوڑ کر جگا دے، اس پر چیخے، اسے احساس دلا کر پوچھے کہ آخر کب تک وہ اسے نارسائی کی آگ میں سلگتا دیکھتا رہے گا، کب تک لبوں پر کفل ڈالے وہ اسے نفرت کی بھٹی میں جلتا دیکھتا خاموش تماشائی بنا رہے گا، آخر کب تک وہ اس زندان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے سہارے کی منتظر رہے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تھک چکی ہے، ایک وہی تو ہے جو اس کی آخری امید رہ گیا ہے۔ جانے کب تک وہ اپنی بے بسی اور جسموں کی بے قدری پر نوحہ خوانی کرتی رہی تھی، ایک وہی تو تھا جو اس کی گھٹن زدہ تاریک زندگی کے عقوبت خانے کا واحد روزن تھا، وہی اس کے لیے بند کر دیا گیا تو کس طرح اس کے لیے سانس لینا ممکن رہے گا۔ دہلیز پر کھڑی وہ بہت ضبط کے ساتھ چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو نانی سے الوداعی کلمات کہتا جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اتروبا نے چاہا تھا کہ آج سارا خوف جھجک بھلا کر اس کا راستہ روک لے، اسے اپنی سانس لیتے وجود کے ہونے کا احساس دلائے، مگر ایسی جرأت کا مظاہرہ کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ جبکہ ولی اس کے جھکے چہرے پر ایک خاموش نگاہ ڈالتا برابر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی جس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دور ہوتا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ آج بھی اس کی خوشبو قید کرنے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح ناکام اور نامراد کھڑی رہی تھی۔ ذہن میں پھیلے ہولناک سناٹے اور تاریکی میں جانے کس شے پر اس کی نظریں ساکت تھیں۔ حبس بڑھتا ہی جا رہا تھا، صبح سے رات کرنا پہلے ہی کٹھن تھا، اب تو ہر آتی رات اس کے لیے ناقابل برداشت حد تک بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ خاموش اور یک طرفہ محبت کا راستہ تلوار کی دھار سے کم نہیں ہوتا۔ اپنے لہولہان پیروں اور زخموں سے چور وجود کے ساتھ وہ بس اس راستے پر چلی جا رہی تھی۔ زندگی تو اس کی ہمیشہ سے ٹھہری ہوئی تھی، مگر وہ چل رہی تھی جب تک چلتے رہنے کی اس میں سکت تھی۔ چلنا تو تھا کہ واپس پلٹنا اب ناممکن تھا۔ اتروبا نانی کی پکار پر اس کے پتھرائے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ کھڑکی سے ہٹتی وہ ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ نانی کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر وہ بولی تھی۔ تمہاری بے چینیاں مجھے کیسے سکون سے سونے دے سکتی ہیں؟ تم مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتی، مگر میں اس سب سے انجان کیسے رہ سکتی ہوں جو تمہارے دل میں ہے؟ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، گہرے سمندر کی طرح خاموش۔ میرے بس میں اگر کچھ ہوتا تو تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی یہاں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے نہ دیکھ رہی ہوتی۔ کیا نصیب ہے میرا، پہلے اولاد کا غم اور اب اولاد کی اولاد کا غم، اب تو دعائیں مانگنے کی بھی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ نانی کے کربناک لہجے پر وہ بس ایک ٹک ان کے جھریوں زدہ چہرے پر بہتے آنسوؤں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج بھی اس دن کی اذیت سانس نہیں لینے دیتی جس دن تمہارے ماموں کی شادی کے موقع پر اس گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اس خوشی کے وقت میں تمہارے باپ کے ہاتھوں چلنے والی گولیوں میں سے ایک گولی کا نشانہ میرا بیٹا بن گیا، 10 سال کی عمر میں ولی یتیم ہو گیا۔ اس کی ماں نے جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ تمہارا باپ خوفزدہ ہو کر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ اس کے انتظار میں میری بیٹی اس گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ گئی، اپنوں کی نفرت جھیلتی، گھٹ گھٹ کر چند سالوں میں ہی منو مٹی تلے جا چھپی۔ وہ اپنے شوہر کے جرم کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکی تھی۔ میرا سینہ تو پہلے ہی 2 جوان اولادوں کی موت سے جھلنی ہو چکا تھا، مگر مجھے تمہارے لیے زندہ رہنا تھا۔ ولی کی ماں آج بھی ہم سب سے نفرت کرتی ہے، اس نے تو دوسری شادی کر کے گھر بھی بسا لیا، پر ولی دربدر ہو گیا۔ وہ ایک حادثہ تھا جس میں میرے بیٹے کی جان گئی، مگر اس کی وجہ سے جو زندگیاں برباد ہوئیں اس کا ذمہ دار دنیا تمہارے باپ کو ہی ٹھہراتی رہے گی، اور تم اس کی بیٹی ہو، یہ سچ کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ تمہارے ارد گرد سب کمزور اور تنگ نظر لوگ ہیں۔ وہ سانیہ نہ ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے، تم اور ولی ایسی تنہا اور دربدر کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ میری تو یہ دلی خواہش تھی کہ تم میرے ولی کی دلہن بنا کر اس گھر سے رخصت ہوتی اور میں سکون سے آنکھیں بند کر لیتی، مگر تمہارے باپ کا گناہ تمہاری خوشیوں کے راستے میں حائل ہے۔ ولی کبھی یہ نہیں بھول سکے گا کہ تم اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی ہو۔
وہ کبھی عزت سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا کہ تمہارے باپ کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے بھی دور ہونا پڑا تھا، اور اس کی ماں یہ کیسے برداشت کر سکے گی کہ اس کے بیٹے کو، باپ کے سائے سے محروم کرنے والے بیٹے کو، باپ کے سائے سے محروم کرنے والے شخص کی بیٹی اس کے ہی بیٹے کی بیوی بن جائے۔ نانی کا کڑناک لہجہ اس کے ضبط کو ختم کر رہا تھا۔ دل کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے کی حد پر تھا۔ نانی، کیا یہ سب ولی نے آپ سے کہا؟ کیا وہ بھی مجھ سے اپنی ماں کی طرح نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی مجھے اپنا مجرم سمجھتے ہیں؟ ڈبڈبائی نظروں سے نانی کے چٹکتے تاثرات دیکھتی وہ گھٹے لہجے میں بامشکل بوجھ سکی تھی۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر نانی نے بس اس بات میں سر ہلا کر اس کے دل میں جیسے کنچھڑی اتار دی تھی۔ دل میں اٹھتے درد کی لہریں اسے قبر کی تاریکیوں میں دھکیل رہی تھیں۔ نانی کے کمزور شانے پر سر رکھے وہ تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ اس کی اذیتناک راہیں پتھر دل کو بھی ریزہ ریزہ کر دینے والی تھیں۔ چپ کی مہر تو ہمیشہ ہی اس کے لبوں پر لگی تھی، مگر اب تو سناٹوں کی چادر اس نے سر سے پیر تک اوڑھ لی تھی۔ کسی مشین کی طرح دونوں ماموؤں کے گھر کے کام کے دوران وہ نانی کی خبرگیری بھی کرتی رہتی۔ وہی تو اس کی غمگسار اور تنہائیوں کی ساتھی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے نانی کے لیے بھی اس کا ساتھ اب نبھاتے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نانی کے بعد وہ یہاں کب تک سانس لے گی۔ دن بس گزر رہے تھے، نہ کسی کے آنے کا اب انتظار تھا، نہ کسی یاد کا۔ چراغ راتوں میں جلتا تھا، تنہائی کا کرب نہایت اذیتناک تھا۔ اندر سے وہ ڈھل رہی تھی۔ وجود اندھیکائی میں دھیرے دھیرے اترتا جا رہا تھا۔ کئی دن، کئی راتیں چپ چاپ گزر رہی تھیں۔ بس ایک ذرا ہلچل اس رات ہوئی تھی جب نانی نے آخری بار اسے چند باتیں کی تھیں۔ میں نے تمہارے دونوں ماموں سے بات کی ہے، اب دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور تمہیں اپنی بہو بنا کر اس گھر میں رکھے گا۔ وہ دونوں بھی بس اپنی بیویوں کی وجہ سے مجبور ہیں۔ مجھے اب اور کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے نانی۔ ان کے گھر کی نوکرانی کی حیثیت بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ میرے لیے اللہ کا سہارا ہی کافی ہے۔ اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ اور پریشان نہ ہوں، بس آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے، بس آپ میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ لرزتے لہجے میں بولتی وہ ان کا برف جیسا سرد اور نہیں بھات تھامے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جواباً نانی بس نیم باں آنکھوں سے چپ چاپ اس کے زرد چہرے کو دیکھتی رہی تھیں۔ اطروفہ کو ان کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہ آئی تھی۔ اس رات جب نانی نے آنکھیں بند کیں تو پھر نہ کھولی۔ گھر کے ایک کونے میں ماں کو ڈال کر بھول جانے والے بیٹے دنیا داری کی خاطر ماں کے مردہ وجود کو ڈھا کر اپنے گھر کے قیمتی قالین اور بیش قیمت فانوس سے سجے کمرے میں لے گئے تھے کہ بس چند گھنٹوں کی ہی تو بات تھی، پھر ماں کے مردہ وجود سے بھی ان سب کو نجات مل جاتی تھی۔ اطروفہ کے لیے تو اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ نانی کے آخری دیدار کے لیے کون کون آیا اسے تو کچھ خبر نہ تھی۔ ولی کو کس نے اطلاع دی، یا وہ اپنی دادی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے آیا تھا بھی یا نہیں، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ کسی کے آنے جانے سے سروکار نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ بھی بڑے ماموں کے کچن میں جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ گہری تاریکی میں کچے صحن کے فرش پر اس کا لاغر وجود بے بس و حرکت اور ساکت تھا۔ اس کی نیم آنکھیں تاریک آسمان پر تھیں جہاں کوئی ستارہ تک نہ ٹمٹما رہا تھا۔ خودرو جھاڑیوں اور جنگلی بیلوں سے اٹے حصے سے جھینگروں کی آوازیں ابھرتی اس وحشت زدہ ہولناک تاریک رات کو مزید بھیانک بنا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی روح کا بھی جسم سے تعلق ٹوٹنے والا ہے۔ جب تک وہ خود کو زندگی کی طرف کھینچ سکتی تھی اس نے کھینچا تھا، مگر پھر ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ وجود نے اعضاء نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدمتیں کروانے والوں نے بھی اسے ناکارہ اور بیکار شے تسلیم کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ کام کرنے والی ملازمہ کو خیال آ جاتا تو وہ کھانا پانی کا پوچھنے آ جاتی، مگر اطروفہ تو زندگی رکھنے والی ہر شے سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ کچے فرش پر جگ بکھرا اس کا وجود حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔ ہڈیاں چٹک رہی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جان کنی کی حالت میں گزرتی یہ کوئی پہلی رات تو نہیں تھی۔ ایسی کڑی راتوں سے تو بھری پڑی تھی اس کی زندگی۔ کڑے وقت کی راتیں بھی بڑی بے رحم اور سفاک ہوتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی یہ طاری رہتی ہیں۔ تاریک آسمان سے برستی تیز بوندیں بھی اس کی غفلت کو نہیں توڑ رہی تھیں۔ یکایک بجلی کی چکا چوند اور گھن گرج کے درمیان برستی تیز بارش میں اسے اپنا لاغر وجود ہر بوجھ سے آزاد ہوتا ہوا ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جل تھل نے اس کی پیاسی روح کو بھی سیراب کر ڈالا تھا۔ عجیب کیف و سرور کا عالم تھا۔ کوئی اندھیکی طاقت اسے ہوا میں اڑائے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ کیفیت کبھی ختم نہ ہو اور وہ بس یوں ہی اڑتی کسی اور جہاں میں پہنچ جائے۔
یکدم کیف و سرور کی اس کیفیت میں ایک بھاری دھاڑتی آواز مداخلت کرنے لگی تھی۔ ساری زندگی اسے بیکار لیتے رہے، استعمال کرتے رہے، اسے لاوارث سمجھ کر اب وہ آپ سب کے کسی کام نہیں آ رہی تو چھوڑ دیا اسے مرنے کے لیے، جس طرح اس کی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس طرح دادی کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنی سگی بہن کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد آپ دونوں بھائی قیامت کے دن کس طرح سامنا کریں گے اپنی بہن کا؟ ایک یتیم لڑکی کا حق کھاتے رہے ہو، اسے مرتا دیکھ رہے ہو، سب کے سب کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اب تک میں صرف دادی کی وجہ سے خاموش رہا، مگر مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ جس حالت میں دروبا کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں، اس پہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ گھر دادا کی جائیداد ہے، اس جائیداد میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے اور ادروبا کی ماں کا بھی۔ اب مجھے جلد از جلد دونوں حصے چاہیے۔ اب میرا وکیل آ کر آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اب اس گھر میں آ کر میں مزید اپنے لیے ذلت نہیں سمیٹ سکتا۔ مسلسل گرجتی دھاڑتی یہ آواز اسے اونچائی سے نیچے لا رہی تھی۔ یہ آواز آخر بند کیوں نہیں ہو جاتی؟ گہری تاریکیوں میں کہیں ڈوبتے ہوئے اس کا دل ناگواری سے چیخا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد اس نے آنکھیں کھولی ہیں، کئی دہائیوں کے بعد ذہن جاگا ہے، مگر دل دماغ سب کچھ خالی خالی تھا۔ ارد گرد نظر آتی سفید دیواریں، یکبستہ خاموش ماحول، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ خود پر نگاہ کی تو سرخ کمبل وجود پر پھیلا تھا، اس کی آنکھیں قریب ہی کھڑے سٹینڈ پر لٹکی بوتل پر ٹھہر گئی۔ بوند بوند گرتا سیال اس کے ہاتھ میں لگی سرنج کے ذریعے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ پتھر کی طرح سخت اکڑی گردن کو حرکت دے کر اس نے دائیں جانب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ قریب ہی کرسی پر براجمان شخص کو پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں اور سستے چہرے سے لگتا تھا وہ کئی گھنٹوں سے جاگ رہا ہے، یا کئی دنوں سے پلک جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ شاید وہ اب بھی بے یقین کہ ادروبا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یا پھر شاید اسے یقین آ گیا تھا۔ تبھی تو اتنی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ یکدم بیٹھ کے مزید نزدیک ہوا تھا اور دھیرے سے اس کا سرد ہاتھ اپنی پرحدت گرفت میں لے لیا تھا، مگر ادروبا کے اعصاب اور حساسیت پر جمی برف کو اس کے لمس نے نہیں پگھلایا تھا، اس کا قرب بھی کوئی اثر نہ کر سکا تھا۔ پہلی بار اتنا قریب سے وہ اس کے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ بغور اس کے زرد چہرے کو دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ بس ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو تم 4 دن سے اس ہاسپٹل میں ہو، ان 4 دنوں میں اب میں تمہیں یوں ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو اب تک تم نیم بے ہوشی میں ہی تھیں، مگر تم یہاں ایک پل بھی تنہا نہیں تھیں، میں مسلسل تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے اب بہت بہتر ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے وہ دھیمے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ بھول جاؤ گزرے وقت کو، اب تمہیں اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی محرومی، کوئی دکھ، کوئی اذیت تمہارے قریب میں نہیں آئے گی۔ تم جس طرح چاہو گی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو گی، کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تم پر۔ بہت صعوبتیں اٹھا لی تم نے بھی اور میں نے بھی، بہت پی لیا ہم نے تنہائی کا زہر، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اب اپنے حصے کی تمام خوشیاں حاصل کرنی ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے تم سے نکاح میں اسی دن کر لوں گا جس دن تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی، تاکہ پھر تمہیں میرے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہوئے کوئی تذبذب نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کو اعتراض کرنے کا حق ہو۔ دھیرے دھیرے وہ اور بھی جانے کیا کچھ بولتا جا رہا تھا۔ ادروبا کو یہ سب سنائی دے رہا تھا، سب سمجھ آ رہا تھا، کسی خواب و خیال کا گمان نہ تھا، مگر نہ اس کی دھڑکنیں کسی خوشی سے بے ترتیب ہوئی تھیں، نہ حیا غالب ہوتی اس کی سانسوں کو روک رہی تھی۔ اس کے سپاٹ چہرے کو کوئی رنگ، کوئی تاثر نہ ابھرا تھا۔ اس پر چھائی سکوت اور برف جیسی خاموشی کو ولی کی تیمارداری، قربت اور دلجوئی نے بھی ختم نہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد ادروبا نے صبح ہی صبح ولی کے ساتھ آنے والے 2 اجنبی چہروں کو دیکھا۔ اسجد ولی کا دوست تھا اور تانیہ اسجد کی بیوی تھی۔ بہت اپنائیت اور محبت سے وہ ادروبا سے ملی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے، بڑی محنت کی ہے میں نے تمہارا اور ولی بھائی کا گھر سجانے میں، خوشی اس بات کی ہے کہ تم جیسی پیاری پڑوسن مجھے مل رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی اس بات کی ہے کہ آج کا دن تمہارے اور ولی بھائی کے لیے بہت اہم ہے۔ میں اور اسجد تو شدت سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاسپٹل سے گھر پہنچنے تک سارا راستہ ادروبا بس تانیہ کو سنتی رہی تھی۔ شاید تانیہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادی تھی۔ وہ ایک پرسکون علاقہ تھا جس کی ایک عمارت کے ایک فلیٹ میں تانیہ کے ساتھ وہ داخل ہوئی تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ فلیٹ کشادہ، ہوادار اور روشن تھا۔
اندازہ ہو رہا تھا کہ نئے رنگ اور روغن کے ساتھ اس فلیٹ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ عزت اور ولی بھائی بہت گہرے دوست ہیں، دونوں نے ایک ساتھ بہت اسٹرگل کیا ہے، ایک ہی جگہ جاب بھی کرتے رہے ہیں اور اب دونوں مل کر ایک فوڈ بیکری چلا رہے ہیں۔ فیکٹری بہت اچھی سیٹ ہو چکی ہے، اب یہ دونوں مزید ایک فیکٹری شروع کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ عزت کا تو کوئی کام ولی بھائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، میرے بغیر وہ گزارا کر سکتے ہیں مگر ولی بھائی کے بغیر نہیں۔ عزت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ولی بھائی شادی کے بعد رہیں گے بھی ہمارے گھر کے قریب، تاکہ دونوں حضرات کی بیویاں بھی ہم آہنگی کے ساتھ رہیں۔ ولی بھائی بہت ڈسٹرب تھے، اپنی دادی کی وفات کے بعد تمہاری طرف سے بھی بہت فکر مند تھے، مگر فوری طور پر تمہیں یہاں لے کر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا، گھر کے سلسلے میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی کہ اتفاق سے میرے فلیٹ کے ساتھ والا فلیٹ خالی ہونے کا مجھے پتہ چلا اور گھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ فلیٹ خالی ہونے میں اور پھر اسے سیٹ کرنے میں ذرا زیادہ وقت لگ گیا، ورنہ تو ولی بھائی بہت پہلے ہی تمہیں ساتھ لے آتے۔ مسلسل بولتے تفصیلات اسے بتاتے ہوئے تانیہ نے اسے فلیٹ دکھایا۔ وہ ملبوسات اور دیگر چیزیں اس نے اتروبا کو دکھائیں جو اتروبا کے لیے خریدنے میں اس نے ولی کا ساتھ دیا تھا۔ اپنی بے دلی اور کچھ طبیعت کے باعث وہ تانیہ کی گرم جوشی کا جواب گرم جوشی سے تو نہ دے سکی تھی، مگر تانیہ کا ساتھ اسے برا نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کا بے تحاشا بولنا اتروبا کو بیزار کر رہا تھا۔ غسل کے بعد اس نے تانیہ کا منتخب کیا ہوا کاٹن کا خوبصورت اور آرام دہ لباس زیب تن کیا تھا۔ بڑی محنت سے تانیہ نے اس کے بال ہیئر ڈرائر لگا کر خشک کیے۔ جب تک وہ اتروبا کے بالوں میں برش پھیرتی رہی، مسلسل اس کے خوبصورت اور لمبے بالوں کی تعریف کرتی رہی تھی۔ تانیہ نے ہی اس کے لیے پرہیزی کھانا تیار کیا اور ظہر کی نماز کے بعد اس کے ساتھ ہی لنچ کیا۔ اپنے سامنے ڈاکٹر کی تجویز کی گئی دوائیں کھلائیں۔ ولی جانے کہاں تھا، نہ اس نے تانیہ سے پوچھا، نہ ہی تانیہ کو بتانے کا خیال آیا تھا۔ وہ اب تھکن اور کمزوری محسوس کر رہی تھی، دوائیں کھانے کے بعد اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ اتروبا، بس آدھا گھنٹہ مجھے دو، پھر آرام سے سو جانا، میری مہندی لگانے کی سپیڈ بہت تیز ہے، مہندی کا رنگ بھی وہ 3 گھنٹوں میں نکھر آئے گا۔ مہندی کیوں؟ الجھی نظروں سے اس نے تانیہ کو دیکھا۔ کیونکہ اب اتنے کم وقت میں کم از کم مہندی کا تو اہتمام کیا جا سکتا ہے، کہیں سے تو لگے کہ تم دلہن ہو۔ خیر نکاح عصر کے بعد ہے، اتنا وقت مل جائے گا کہ میں تمہارے پیروں پر بھی مہندی لگا دوں، تم بھلے ہی میٹھی نیند سو جانا۔ تانیہ مسکراتے ہوئے بولی، جواباً وہ بس خاموش رہی تھی۔ زندگی کے ہر تاریک راستے پر اس کے ہی خیال کے دیپ روشن ہوتے رہے تھے، وہی ہر کٹھن موڑ پر امید کے جگنوں سے راہیں ہموار کرتا رہا تھا۔ یہ سب نہ قیاس تھا، نہ خیال تھا، نہ گمان، جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب ایک اٹل حقیقت تھا جسے چھونا بھی کسی خواب جیسا تھا۔ آج وہ ایک مضبوط رشتے میں اسے باندھ کر اس کا ہو چکا تھا، مگر سب کچھ یوں نہ ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ ایک بار پھر اس پر ترس کیا گیا، رحم کیا گیا اور سب کچھ اس کے خالی کشکول میں ڈال دیا گیا۔ اعزاز کی صورت میں تو کچھ بھی نہ ملا، یہی اذیت تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ملنے والی اس بھیک سے منہ پھیر کر وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت نے پہلے ہی اسے ادھموا کر ڈالا تھا، اب خیرات میں ملنے والے تعلق کا بوجھ بھی ساری زندگی اٹھانا ہوگا۔ تانیہ پریشان ہو اٹھی تھی، اسے چپ کرواتے، تسلی دیتے دیتے، مگر اس کے آنسو تھم ہی نہ رہے تھے۔ ایسے موقع پر رونا فطری سی بات تھی، مگر اتروبا کا رونا اور زاروں کے دار رونا تانیہ کے لیے غیر معمولی بن گیا تھا۔ گھر میں ابھی ولی کے کچھ دوست موجود تھے، بہانے سے تانیہ نے ولی کو کچن میں بلا کر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے اچھے سے اس کی مرضی تو معلوم کی تھی نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اچانک اس سب کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ وہ اسی طرح روتی رہی تو خدا نخواستہ پھر کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ ایک تو آپ نے بہت عجلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ولی کے پرسکون تاثرات پر تانیہ کچھ جھنجھلائی تھی۔ بھابھی، یہ عجلت آپ کی نظر میں ہو سکتی ہے، میرے لیے یا اتروبا کے لیے ہرگز نہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، اسے صرف دادی کی جدائی کا صدمہ ہے، وہ ہمیشہ سے ان کے بہت قریب رہی ہے، اسے وقت لگے گا یہ بدلہ رخ قبول کرنے کے لیے، پر ایسا ویسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ولی کے پر یقین لہجے پر تانیہ کو بھی قائل ہونا پڑا تھا۔ دروازے پر ہوتی آہٹ نے اسے گھٹنوں سے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ اس کی جانب نظر اٹھا کر شاید دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جو سامنے آ رکا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ چند لمحوں تک اتروبا کے سستے ہوئے چہرے اور گریہوزاری سے بے تحاشا سوجی آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا۔ تم نے بھابھی کے بہت اصرار کرنے کے باوجود کھانا کھانے سے انکار کر دیا،
میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس طرح کھانا پینا ترک کر دینا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ ابھی تمہاری صحت بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کے نرم لہجے پر وہ بس چپ چاپ نظر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ دادی کی جدائی کا صدمہ اب بھی تازہ ہے۔ بہت جلدی میں تمہاری زندگی میں سب کچھ بدل دوں گا۔ کوئی اور مسئلہ ہے اگر تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ بغور اسے دیکھتا وہ بول رہا تھا، مگر جواب ندارت۔ مجھے بتاؤ اتروبا، کیا بات ہے؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں میں۔ ہمیشہ سب کچھ بھیک اور خیرات کی شکل میں مجھے ملتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے تو خوش ہوں میں۔ اپنے باپ کے قاتل کی، جس اولاد کے لیے آپ کے دل میں جگہ تھی نہ زندگی میں، جس سے آپ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے سوائے نفرت کے، اب اس پر رحم اور ترس کھا کر آپ نے اسے اپنا نام دے دیا۔ جسے کبھی ٹھکرا دیا تھا، آج اسے اپنا کر آپ نے بہت ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اس کے لرزتے لہجے کو سنتے ولی شجدر رہ گیا تھا۔ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے ان سب میں شامل کر دو گی جن کو دادی نے بھی ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی۔ میرے کون سے عمل نے کب تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ٹکراتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہو؟ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ عقل اور شعور آنے کے بعد بھی میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، نہ ہی تمہارے ماں باپ سے۔ میرے باپ کی موت ایک حادثہ تھی، مگر تم تو اپنے جیتے جاگتے باپ سے محروم ہو گئی تھی۔ پھر سوتیلے باپ نے مجھے میری ماں سے دور کر دیا اور تمہیں تمہاری ماں سے دور قدرت نے کر دیا۔ مجھے آج بھی صرف تمہارے لیے تمہارے باپ پر غصہ ہے۔ سخت افسوس ہے کہ اگر وہ بھاگتے نہیں تو کم از کم تمہاری زندگی محرومیوں اور صعوبتوں میں نہ گزرتی۔ دادی کے گھر میں جب میں دادی کے گھر جاتا، ہر بار دل پر بوجھ لے کر وہاں سے آتا، کیونکہ مجھے اپنا آپ مجرم لگتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ایسی بے قدری کی مستحق نہیں تھی جو بے قدری دادی کے گھر میں تمہاری ہو رہی تھی۔ پھپھو آج سلامت ہوتی تمہارے سر پر، اگر ان کے دونوں بھائی ان کو سہارا دیتے، ان کے شوہر کی غلطی کی وجہ سے ان کو اپنی نظروں سے نہ گراتے۔ دادی اپنے بیٹوں کے سامنے تمہارے حق کے لیے نہ خود کھڑی ہوئیں، نہ انہوں نے مجھے آواز بلند کرنے کی اجازت دی۔ میں نے اپنی تنہائی، اپنی محرومیوں کو بھلا کر دن رات مشقت شروع کر دی تاکہ تمہارا اور دادی کا سہارا بن سکوں۔ اپنی ماں کی ناراضگی اور مخالفت کے باوجود میں اگر دادی کے پاس جاتا رہا تو اس کی ایک بڑی وجہ تم بھی رہی تھی۔ میں نے کئی بار دادی سے کہا کہ میں ان کو اور تم کو اپنے ساتھ گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ وہ اگر جانے پر راضی ہو جاتی تو کم از کم تمہیں اس جہنم سے نجات مل جاتی، مگر دادی اپنے شوہر کا وہ گھر چھوڑنے کو تیار نہ تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس گھر پر ان کے بیٹے بہویں قابض ہیں جو آخری عمر کے حصے میں نہ دادی کی خدمت کر سکے نہ ان کو عزت دے سکے۔ سر اٹھائے اترے چہرے کے ساتھ اتروبا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو رکے بغیر جذباتی انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں دادی کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھا، مگر انہوں نے مجھ پر فوقیت ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی اولادوں کو دی۔ دادی نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے۔ میں بہت اچھی طرح واقف تھا تمہارے جذبوں سے۔ مجھے یا تمہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بھی اقرار یا اظہار کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ ہمارے درمیان جو کچھ تھا وہ لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ تمہیں وعدوں اور سنہرے خوابوں کے آسرے پر رکھنے سے بہتر مجھے یہی لگا کہ میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا بنانا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے ارد گرد صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی دکھ، کوئی محرومی میں تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ اور جب مجھے لگا کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینے کے قابل ہو گیا ہوں تو میں نے تمہارے لیے دادی سے بات کی، مگر ان کے انکار کی وجہ اور اندیشے مجھے کبھی سمجھ نہ آئے۔ تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں ٹھکرایا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ٹھکرایا مجھے گیا، ایک بار نہیں بار بار۔ دادی کی یہ خواہش تھی کہ تم ان کے بیٹوں میں سے کسی کی بہو بن کر ان کے ہی گھر میں رہو۔ ان کے سوائے میرے اپنے باقی سارے پوتے تمہارے قابل لگتے تھے۔ بہت کوشش کی میں نے، اصرار بحث تک کی، بہت ناراض بھی رہا، اس لیے کئی مہینے ان کو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا کہ کبھی تو وہ موم ہوں گی۔ کہتے ہیں اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، حیف صد ہے ایسی چھاؤں پر۔ تو یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے ارد گرد جو اپنے تھے ان کی اپنائیت سے تو غیر بھی شرما جائیں۔ دادی نے مجھے مایوس ضرور کیا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں۔ سب سے زیادہ یقین مجھے تم پر تھا کہ تم مجھ پر کسی کو فوقیت نہیں دو گی۔
اسی یقین کے سہارے میں تمہیں اس گھر سے لے کر چلا آیا۔ مجھے لگا تھا جو کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں وہ صرف میری نہیں تمہاری چاہت بھی ہے۔ میں اب تک یہ سوچ کر خوش تھا کہ میں آخرکار تمہیں تمہارے گھر میں لے آیا ہوں۔ تم اسی انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گی جو تمہاری خواہش تھا، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھا۔ جو کچھ میں کر چکا ہوں اس سب میں تمہاری مرضی، تمہاری خوشی شامل نہیں۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سخت تعصب زدہ لہجے میں اس کی جانب دیکھے بغیر بول کر وہ پھر رکا نہیں تھا، تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ بند دروازے کو ساکت نظروں سے دیکھتی وہ سناٹے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا کچھ کہہ گیا تھا وہ، اسے گمان بھی نہ گزرا تھا کہ ولی دور رہ کر بھی اس کے شب و روز کی اذیتوں سے اس حد تک واقف تھا، اس حد تک اس کے لیے فکر مند تھا کہ دادی کے ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ اپنی ذمہ داری بنا کر ایک گھر کی خوشی دینا چاہتا تھا۔ اسے تو وہ ہمیشہ انجان اور سرد مہر نظر آیا، مگر کبھی بھی شک نہ ہوا کہ وہ اتنی شدت سے اس کے لیے حساس تھا، واقف تھا اس کے جذبوں سے، ان کی گہرائیوں سے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ یہ شکایت بھی دل میں نہ رکھتا تھا کہ اس کے باپ کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوا تھا۔ اس کے ظرف اور اپنی تنگ نظری پر ندامت سے اس کے آنسو رکنے کو تیار نہ تھے، دل میں پچھتاوے بھڑک رہے تھے۔ کاش وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے خاموش رہتی، اس کے خلوص اور چاہت پر شک کا اظہار نہ کرتی۔ اب وہ کس طرح اس کا سامنا کر سکے گی، ایک مخلص انسان کے دل کو ٹھیس پہنچا کر؟ جانے وہ اب کیسے اسے نظر ملا سکے گی۔ دوسری صبح تانیہ آئی تو وہ بیدار تھی۔ گیٹ ولی نے ہی کھولا تھا۔ ناشتے پر وہ تانیہ کے اصرار پر بمشکل رکا تھا، جانے اسے کون سے کام کرنے تھے، مگر اتروبا اس سے گریز کو سمجھ سکتی تھی، اسی لیے اس کی موجودگی ٹھیک طرح سے تانیہ سے بھی بات نہ کر سکی۔ اتروبا، بس 2 دن ہے تمہارے پاس، بالکل فٹ ہو جاؤ، کیونکہ پھر رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ اس بار تمہارے ساتھ بہت اچھی طرح رمضان گزارنا ہے، کیونکہ اس پورے مہینے میں عزت اور ولی کو تو فیکٹری کے کام فرصت نہیں لینے دیں گے۔ اسے تاکید کر کے تانیہ ولی سے کوئی بات کرنے لگی تھی، جبکہ رمضان المبارک کی آمد کا سن کر اتروبا کے دل میں نانی کی یادیں پھر تازہ ہوتی، اسے غمگین کرنے لگی تھیں۔ اگلے 2 دن اتروبا نے آرام کرتے تانیہ کی سنگت میں ہی گزارے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تانیہ اسے پانی تک خود اٹھ کر پینے نہ دیتی تھی۔ اس کے خلوص اور محبت کی وہ دل سے معترف تھی۔ ان دنوں میں ولی صبح سے نکلا رات تک واپسی گھر آتا، لیکن ناراضگی کے باوجود وہ اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت ضرور کرتا رہا، اپنا خیال رکھنے اور کھانا دوائیں وقت پر کھانے کی تاکید بھی کرتا رہا۔ جس دن رمضان کا چاند نظر آنا تھا اسی شام وہ اسے ہاسپٹل چیک اپ کروانے بھی لے گیا تھا۔ تانیہ بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ عزت اور تانیہ نے ولی کی موجودگی میں خاص طور پر اسے تاکید کر دی تھی کہ اسے پورے رمضان سحر اور افطار کے لیے بھی کچن میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ تانیہ سحری کا اہتمام کر کے اس کے گھر لے آتی، پھر سب ساتھ سحری کرتے۔ افطار کے وقت اتروبا تانیہ کے گھر پر ہی ہوتی، فیکٹری سے عزت کے ہمراہ ولی بھی وہیں آ جاتا۔ افطار کے بعد وہ دونوں جلد ہی واپسی فیکٹری لوٹ جاتے، پھر رات گئے تک واپسی ہوتی۔ تانیہ نے اسے بتایا کہ رمضان کے دنوں میں فیکٹری میں کام بڑھ جاتا ہے۔ اتروبا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ولی کی غیر موجودگی میں اسے بلا جھجک یہاں ایڈجسٹ ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا رمضان کا یہ پہلا مہینہ تھا کہ جس میں وہ بہت خوش تھی، خوب عبادت کرنے کا وقت مل رہا تھا۔ یہ بابرکت ساعتیں قسمت سے اس کی تمام ناراضگیاں دور کر رہی تھیں۔ تانیہ کی صحبت میں اس کی شخصیت کھل کر نکھر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ولی نے اس سے بس لیا دیا سا ہی تعلق رکھا تھا، ضرورت کے علاوہ بھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نانی کے بارے میں، کبھی اپنی ماں کے بارے میں، بس وہی زیادہ اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی۔ ایک دیوار سی اسے اپنے اور ولی کے درمیان حائل محسوس ہوتی تھی، جسے اس کی جھجک نہ توڑ سکی تھی۔ گیلری سے اس نے باہر پھیلی چاند رات کی رونقوں کو دیکھا تھا، اور پھر اٹھنے کے لیے واپس کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ پہلا عشرہ مکمل ہوتے ہی تانیہ نے اپنے لیے عید کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ شاپنگ کے لیے تانیہ اسے ہی اپنے ہمراہ لے جاتی تھی۔ پہلی بار تانیہ کے ساتھ بازار جانے کے بارے میں اس نے ولی کو بتا کر جانے کی اجازت چاہی تو اجازت کے ساتھ ولی نے اچھی خاصی رقم بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میں نے اپنے لیے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ مجھے ابھی کچھ نہیں خریدنا۔ بے طرح شرمندہ ہو کر اس نے رقم ولی کو واپس دینی چاہی۔ کیوں، تمہیں عید کی شاپنگ نہیں کرنی؟ مجھے تو پہلے ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا، پر میں ابھی کچھ خریدنا نہیں چاہتی، جب کچھ لینا ہوگا تو بتا دوں گی۔
وہ تذبذب سے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ولی کے ساتھ عید کی شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ باہر جانے کا یہ ایک ہی موقع اسے نظر آ رہا تھا، پر صاف طور پر وہ اپنی خواہش کا اظہار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، ویسے چاند رات کے قریب قریب مجھے کام سے فراغت مل جائے گی، پھر تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو، بھابھی کے ساتھ جاؤ گی، کوئی چیز پسند آ گئی تو آسانی سے خرید سکو گی۔ بغیر بولے خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی تانیہ کے ہمراہ۔ وہ جب شاپنگ کے لیے گئی، اپنے لیے تو اس نے کچھ خاص نہیں خریدا، البتہ تانیہ کی مدد سے ولی کے لیے اس نے عید کی تیاری خوب کی تھی۔ ولی یہ بات جانتا تھا اور تانیہ کے سامنے اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ولی کے ساتھ باہر جانے کا اسے انتظار ہی رہا، اور آج تو عید کا چاند بھی نظر آ گیا تھا۔ کال بیل کی آواز پر وہ سست روی سے گیٹ تک پہنچی تھی۔ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے نہ ہر بار معمول کی طرح اسے سلام کیا، نہ اس کے اندر آنے کا انتظار، بس گیٹ کھولتے ہی پلٹ کر تیزی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور خاموشی سے ولی بہت حد تک واقف تھا، سو اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ عید کا چاند مبارک اتروبہ، تم شاید بھابھی کے ساتھ چوڑیاں وغیرہ پہننے کے لیے جانے والی تھی، گئی کیوں نہیں؟ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ باہر جانے کیا تلاش کر رہی تھی؟ اس کے متوجہ نہ ہونے پر ولی نے پوچھا۔ مجھے نہیں ضرورت چوڑیوں کی، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ اتروبہ، کل عید کا دن ہے، ولی نے یاد دلایا تھا۔ یہ دن کبھی میرے لیے نہیں تھا جو مجھے اس کی فکر ہو۔ آنکھوں کی بڑھتی نمی چھپائے وہ اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر ولی صورت سے اس کا ہاتھ گرفت میں لیتا اسے روک گیا۔ تو پھر ہاتھوں میں مہندی بھی کیوں لگا رکھی ہے؟ ولی نے بغور اس کی شدت ضرب سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ بھابھی نے زبردستی لگا دی، ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جھکی نظروں کے ساتھ بھرائے لہجے میں بولتے ہوئے اتروبہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اتروبہ، تمہارے یہی اعتراض مجھے ہمیشہ کسی بھی پیش قدمی سے روکتے رہے، مگر اب تمہارا دامن بچا لینا ممکن نہیں۔ میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی تمہیں کسی چیز کی نہ سہی مگر میری ضرورت ہے۔ اس کے مدھم گمبھیر لہجے پر اتروبہ نے سرخ ٹپٹپائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ضرورت آپ کو میری نہیں، میں اس گھر میں تانیہ بھابھی کی ذمہ داری نہیں ہوں، اور آپ کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے آپ کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اس گھر میں آتے ہی آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ سب میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا۔ نانی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کسی بھی صورت مجھے قبول نہیں کر سکتے، میرے باپ کی وجہ سے آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں کس طرح آپ پر بوجھ بن کر اس گھر میں بخوشی رہ سکتی تھی؟ اتروبہ، دادی نے تم سے جو کچھ بھی کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں، مگر شکایت مجھے تم سے ہے کہ تم نے اتنی آسانی سے ان سب باتوں پر یقین کر لیا۔ ولی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ بس سر جھکائے مسلسل بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ اور اس غصے کا اظہار تم پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ تم میرے پاس آؤ گی، فرمائش کرو گی ساتھ باہر جانے کی، کسی طور تو اپنا حق جتاؤ گی، لیکن تم میرا اور میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ شاید میں تم سے زیادہ احمق ہوں۔ دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی جانب اٹھاتا وہ مسکرایا تھا۔ نانی نے مجھ سے وہ سب باتیں کیوں کی جن باتوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیوں ان باتوں کو آپ سے جوڑا تھا؟ وہ گلوگیر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یقیناً وہ تم سے اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہوئی ہوں۔ اتروبہ، وہ تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اگر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتی تو تم ان سے، ان کے گھر سے اور اس شہر سے دور ہو جاتی۔ تم سے جدا ہونے کی سکت نہ ہوگی ان میں، اور نہ ہی اپنے گھر سے دور ہونا خود انہیں گوارا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان پنپتے خاموش جذبوں سے بھی وہ مکمل آگاہ تھی۔ تم سے محبت میں انہوں نے غلط بیانی کر ڈالی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دادی نے آخری دم تک تمہیں اس گھر میں ایک اچھا مقام دینے کی کوشش کی ہوگی۔ جو وقت گزر چکا ہے اس کے بارے میں سوچ کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس اب یہ یاد رکھو کہ کل پہلی بار ہمارے لیے ایک مکمل اور بھرپور عید کا دن آ رہا ہے۔ گزرے کل کی اذیتوں میں آنے والے کل کی خوشیوں کو گنوانا نہیں چاہیے۔ نرمی سے بولتے ولی نے اس کے آنسو پوروں میں سمیٹے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ وہ بمشکل دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ بالکل نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم جس قدر خشک اور بے وقوف محبوبہ تھی، اس سے کئی درجے زیادہ بزدل بیوی بھی ثابت ہوئی ہو۔ وہ خوشمکی لہجے میں بولا تھا۔ اور اپنے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتروبہ نے خفت سے پوچھا۔ میں کون سا تیس مار خان تھا؟ میں بھی تمہارے ہی جیسا رہا ہوں،
ولی کے اس اعتراف پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہنسی تھی۔ ہنس رہی ہو مجھ پر؟ کم از کم محبت میں ثابت قدم تو رہا، میں تمہاری طرح ہر طرف سے مایوس تو نہیں تھا۔ بولتے ہوئے ولی نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی تھی۔ آئندہ کوئی غلط فہمی دل میں چھپا کر نہیں رکھنا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے میرے پاس وقت نہ ہو؟ سچ یہ ہے کہ میں تم پر مسلط ہوئے بغیر تمہیں وقت دے رہا تھا تاکہ تم ہمارے اس تعلق کو اور اس نئے رخ کو ذہنی طور پر قبول کر لو، ورنہ جس سے محبت ہو اور وہ دسترس میں بھی ہو تو کوئی ذی ہوش اس سے غافل ہو سکتا ہے؟ میں کس طرح خود پر جبر کرتا رہا ہوں یہ تم مجھ سے پوچھو، بلکہ پوچھنا ہی پڑے گا، مگر ابھی سوال جواب میں تمہاری چاند رات نہ گزر جائے، سو یہ معاملہ بات کے لیے اٹھا رکھو اور اطمینان رکھو۔ جس طرح تم میری عید کی فکر میں رہیں اسی طرح میں بھی غافل نہیں رہا تھا۔ تمہاری عید کے لیے ساری شاپنگ میں نے خود کی ہے، پہلی بار یہ کام کیا ہے، کوئی تجربہ نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہیں سب کچھ پسند آئے گا۔ واقعی؟ کیا لیا ہے آپ نے میرے لیے؟ مجھے ابھی سب دیکھنا ہے۔ اطروبہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ضرور دیکھنا، مگر باہر سے واپس آ کر 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ہدایت دیتا وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ ایک خوشخبری سنو، امی نے تمہارے لیے شادی کا خاص تحفہ بھیجا ہے اور بہت جلد وہ تم سے ملنے بھی آئیں گی۔ ولی کے یہ اچانک جملے اسے حیرت اور خوشی سے گنگ کر گئے تھے۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ عجلت میں سینڈلز پہنتے اطروبہ کے پیر زمین پر نہیں تھے۔ یہاں آ کر اسے پہلی بار یہ یقین ہوا تھا کہ ولی ہنسنا بھی جانتا ہے اور بہت باتیں کرنا بھی۔ خود وہ بھی تو اپنے اندر ایک نئی بدلی ہوئی اطروبہ کو جاگتا دیکھ رہی تھی۔ کڑی صعوبتوں سے گزرنے کے باوجود محبت کے الوہی پھلتے پھولتے مہکتے شاداب جذبے نے ان دونوں کو پنچر نہیں ہونے دیا تھا۔ زندگی کی تمام رعنائیوں سے بھرپور تھے وہ دونوں۔ ولی کی مضبوط گرفت میں اپنے ہاتھ پر اس کی پرحدت لمس کو محسوس کرتی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پہلی بار چاند رات کی رونقوں کو ولی کے ہمراہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پیچھے پلٹ کر وہ اب دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ بالآخر گھور اندھیروں میں اسے روشنیوں کا منبع مل ہی گیا تھا۔ زندگی کے سمندر میں ڈولتی اس کی بے پتوار کشتی کو اس شخص کی ذات کا کنارہ مل ہی گیا تھا جو ہمیشہ سے اس کے لیے یکتا تھا، یگانہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عید کا یہ چاند اس کی زندگی، اس کے دل کے دیار میں بھی طلوع ہوا ہے اور اب اس چاند کو پوری آب و تاب سے جگمگاتے رہنا ہے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف پگھلتا چاند۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔